आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाक आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वबा का कहर मुल्क भर में कम होता जा रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,81,000 से ज़्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के शदीद बहरान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,81,386 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जबकि 3,78,741 अफराद इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। इस दौरान 6,91,211 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में अब तक 18,32,26,460 अफराद को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी कुर्दा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,78,741 मरीज़ बाजियाब हुए हैं, जिससे बहाली की शरह 84.25% हो गई है। अब तक 2,11,74,076 अफराद ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। इस दौरान 2,81,386 नए मामलात दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, मुतासरीन की जुमला तादाद 2,49,65,463 हो गई है। फ़ाल मामलात 1,01,461 से घटकर 35,16,997 हो गए हैं। इस दौरान 4,106 मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिससे मरने वालों की जुमला तादाद 2,74,390 हो गई है। हुकूमत ज़ात पात की ज़बान मुल्क और रिवायत से बालातर होती है। नाज़रीन, आम दिनों और ख़ास तौर पर कोरोना वबा के कहर के दौरान वबा के अहद में खिदमत खल्क पर ज़ोर देते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह और RSS के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा कि खिदमत ज़ात पात की ज़बान मुल्क और रिवायत से बालातर होती है। हिंदुस्तान की सकाफ़त कहती है कि हम सब इंसान हैं और इंसान रहेंगे। ये बात उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामे तिब्बिया देवबंद बनारस में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तोहफे में देते हुए कही। इन्होंने कहा कि खिदमत खल्क से हमेशा से अहमियत रही है और ये दिल जीतने का बड़ा ज़रिया भी होता है। लिहाजा सबसे बड़ी खिदमत इंसानियत की खिदमत है और आज कोरोना के अहद में इंसानियत की खिदमत की अहमियत बहुत बढ़ गई है। इन्होंने कहा है कि अपनी हिफाजत करें और ज़रूरतमंदों की खिदमत करें। साथ ही उन्होंने काला बाजारी से गुरेज करने की अपील करते हुए इंसानियत पर सबसे बड़ा दाग है, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग से गुरेज करें और लोगों को तमाम अशिया मुनासिब कीमत पर पहुँचाए। वाज़ेह रहे कि मिस्टर इंद्रेश जी की मौजूदगी और सेवा इंटरनेशनल भारत के इश्तराक से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को चीनी बायोचीन कोविड-19 के इलाज में ताउन 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। इसके अलावा जामे तिब्बिया देवबंद उत्तर प्रदेश में चीनी बायोचीन कोविड-19 के 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के काशी वाराणसी में चीनी बायोचीन कोविड-19 के इलाज के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विशाल भारत संस्थान को दिया गया। इस मौके पर मिस्टर श्याम परिंदे जी, सेवा इंटरनेशनल, डॉक्टर मजीद अहमद नालकोटी कैंसर स्पेशलिस्ट और पॉजिटिव कश्मीर संस्था के सरपरस्त भरत रावत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नासिर और प्रोफेसर अली ज़फ़र आबदी व दीगर शामिल
تھے۔ اس کے علاوہ وشال بھارت سنستھان سے تعظیم بھارت ونشی، تبریز بھارت ونشی دیوبند سے اعظم الحق اور حافظ تصور حسین وغیرہ اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، اندرون ملک کورونا وبا کی کالی آندھی تھمتی نظر آ رہی ہے۔ دارالحکومت دہلی اور ریاست مہاراشٹر کے عروس البلاد ممبئی میں کیسز کم، مگر دیہاتوں میں کورونا سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا کے 1 ارب 30 کروڑ 2/3 حصہ دیہات میں رہتا ہے۔ انڈیا کے 2 سب سے بڑے شہروں دارالحکومت نئی دہلی اور ممبئی میں روزانہ کے کورونا کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، تاہم حکومت نے خبردار کیا ہے کہ وبا دیہی علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ خیال رہے کہ اندرون ملک 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ آبادی کا 2/3 حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انڈیا میں کورونا کے 3,26,098 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ وبا سے ایک دن میں 3,890 اموات درج ہوئی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کیسز اور اموات کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جمعے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وبا دیہاتی علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وبا پر قابو پانے کے لیے حکومت تمام وسائل بشمول فوج کو بروئے کار لا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق گاؤں اور دیہاتوں کے بے یاروں مددگار دیہاتی اپنی بیمار رشتہ داروں کو لے کر قریبی ٹاؤن اور شہروں کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ دیہی علاقوں میں صحت کے مناسب سہولیات دستیاب نہیں ہوتی۔ ناظرین، ملک کے دارالحکومت دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مہینے بعد 10,000 سے کم کیسز درج ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہلی میں کورونا کے 8,506 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ انڈیا کی معاشی دارالحکومت ممبئی میں سب سے زیادہ 11,000 روزانہ کیسز کے بعد آج کل 2,000 سے کم مثبت مریض درج ہو رہے ہیں۔ ناظرین، فلسطین کے شہر غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملے، ایک ہفتے میں 200 سے زائد ہلاکتیں درج ہوئی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے نئے حملے پر پیر کی علل صبح ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے پیر کو علل صبح غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ یہودی ریاست اور اسلامی عسکریت پسندوں کے درمیان ایک ہفتے سے تشدد میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 1,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر موجود صحافیوں نے بتایا کہ اتوار سے پیر تک رات کو اسرائیل نے چند منٹوں کے وقفوں کے ساتھ غزہ کے عسکریت پسندوں حماس کے زیر انتظام علاقے میں درجنوں حملے کیے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بجلی معطل ہوئی اور سینکڑوں عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، تاہم فوراً کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مغربی غزہ کے ایک رہائشی معد عابد ربو کا کہنا ہے کہ اس شدت کے ساتھ حملے کبھی نہیں ہوئے ہیں۔ اتوار کو رات 2 بجے سے قبل اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے جنگی طیارے غزہ کی پٹی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ غزہ کے شہری مانی فضات نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم عام شہری ہیں، جنگجو نہیں ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں مر رہا ہوں۔ یہ نئے فضائی حملے 42 فلسطینیوں کی ہلاکت کے ایک دن بعد ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ہلاک شدگان میں کم سے کم 8 بچے اور 2 ڈاکٹرز بھی شامل تھے۔ مجموعی طور پر غزہ میں 197 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں کم سے کم 58 بچے شامل ہیں۔ 10 میں سے اسرائیل کی جانب سے حماس کے خلاف فضائی حملوں کی مہم شروع کرنے کے بعد اب تک 1200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں ایک بچے سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ غزہ میں شدت پسندوں کی جانب سے راکٹ حملوں میں
282 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ گزشتہ پیر سے غزہ سے اسرائیل کی جانب 3000 کے قریب میزائل داغے گئے ہیں، تاہم اس نے کہا ہے کہ اس کے میزائل شکن آئرن ڈوم نے 1000 سے زیادہ میزائل ناکارہ بنا چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اتوار کو ٹیلی ویژن میں خطاب کیا تھا کہ اسرائیل کی شدت پسند تنظیم کے خلاف مہم پوری قوت کے ساتھ جاری ہے اور اس کو ختم کرنے میں وقت لگے گا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حماس اور مسلح گروپ اسلامک جہاد کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ یحییٰ سنوار کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان تشدد 2014 کے بعد سے بدترین ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں 2251 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر عام شہری تھے، جبکہ اسرائیل میں 74 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تعداد اسرائیلی فوجیوں کی تھی۔ اقوام متحدہ نے فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، تاہم اقوام متحدہ میں بات چیت اسرائیل کے اتحادی امریکی جانب سے تاخیر کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوری طور پر لڑائی کو نہ روکا گیا تو اس کے دور نتائج ہو سکتے ہیں۔ سکائی نیوز عربیہ کے رپورٹر پر اسرائیل پولیس کا حملہ۔ رپورٹر نے شیخ جرہ پولیس چوکی کے قریب کار پر حملہ دکھانے کی کوشش کی۔ اسرائیلی پولیس نے گزشتہ روز اتوار کو سکائی نیوز عربیہ کے ایک رپورٹر پر اس وقت حملہ کر دیا جب اس رپورٹر نے بیت المقدس کے قریبی علاقے شیخ جرہ میں پولیس کی جانب سے ایک چوکی کے قریب کار پر حملہ کو دکھانے کی کوشش کی۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیلی پولیس نے ایک فلسطینی نوجوان کو اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب اس نے شیخ جرہ میں واقع ایک چوکی پر 4 پولیس والوں پر کار چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ علاقہ حالیہ تناؤ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سکائی نیوز عربیہ کے عملے نے بتایا ہے کہ جائے وقوع پر فلم بندی کرتے ہوئے سکائی نیوز کے نمائندے فراز لطفی پر پولیس نے حملہ کر دیا اور نمائندے کا کیمرہ توڑنے کی بھی کوشش کی۔ اس موقع پر فراز لطفی نے بتایا ہے کہ پولیس نے مجھے مارا پیٹا اور میرا کیمرہ توڑنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں کوریج سے روکا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم اس واقعے کی براہ راست تصاویر منتقل کرنے اور کوریج مکمل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کے فوراً بعد ہی پولیس افسران رپورٹر فراز لطفی کے پیچھے بھاگتے، تشدد کرتے اور اسے ڈھکیلتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ کیمرے سے فوٹیج بنانے پر ایک افسر نے اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش بھی کی۔ اسرائیلی پولیس نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اس کار حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد علاقہ سیل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ فلسطینیوں اور اسرائیل افواج کے مابین اس علاقے میں جھڑپیں شروع ہوئی تھی جب اسرائیل نے یہودی آباد کاریوں کے لیے راستہ بنانے کے لیے شیخ جرہ کے علاقے میں مقیم فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ جبراً طور پر بنایا تھا۔ یہاں سے شروع ہونے والا احتجاج مسجد اقصیٰ تک پھیل گیا اور مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے والوں کو بھی اسرائیل پولیس اہلکاروں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد غزہ میں اسرائیلی افواج اور حماس کے مابین فائرنگ کے تبادلے کا آغاز ہوا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس تشدد میں فلسطین کے کئی افراد، بوڑھے، بچے، خواتین ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں کافی تعداد میں۔ سعودی عربیہ ایئر لائنز نے 13 انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سعودیہ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ پروازیں چلا چکی ہے۔ سعودی عربین ایئر لائنز سعودیہ نے پیر 17 مئی سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سعودی ایئرپورٹس، بندرگاہیں اور بری سرحدیں چوکیاں رات 1 بجے سے سعودی شہریوں کے لیے مکمل طور پر کھول دی جائیں گی۔ السعودیہ نیٹ کے مطابق سعودیہ نے بیان میں کہا ہے کہ اس نے 95 ایئرپورٹس میں سے 71 کے لیے پروازیں چلانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
ان میں 28 ملکی اور 43 انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ السعودیہ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ پروازیں چلا چکی ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ افراد کو سفر کی سہولیات فراہم کی گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ مملکت سعودی عربیہ نے السعودیہ محفوظ سفر کے لیے تیار ہے اور وبا کے دوران بھی پروازوں کا سلسلہ معطل نہیں ہوا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق السعودیہ نے مسافروں کے لیے 50 سے زیادہ احتیاطی تدابیر اپنا کر خود کو دنیا کے 10 محفوظ ترین کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ السعودیہ نے بیان میں کہا کہ پروازوں پر کوئی نشست عالمی نہیں ہوگی۔ IATA کے سامنے نشستیں خالی رکھنے کی تجویز دی گئی، جس سے منظور نہیں کیا گیا۔ بیان میں السعودیہ نے کہا ہے کہ وہ مسافر جو ریزرویشن کے مطابق سفر کا ارادہ نہیں رکھتے اپنی ریزرویشن منسوخ کرائیں یا ٹکٹ کو واپس یا ریزرویشن میں ترمیم کے لیے رجوع کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے دل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے خصوصی جگہ ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ AMU کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے دل میں خاص جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے معاملے میں وہ ذاتی طور پر دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اس وقت بے چین ہو گئے تھے جب AMU میں کورونا سے فوت ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے بارے میں سنا تھا تو فوراً صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھیجا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ذاتی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU کیمپس میں کورونا کی وجہ سے کئی موجود اور سابقہ پروفیسر کی موت سے وزیر اعظم پریشان ہو کر وہاں خاص توجہ مبذول کی تھی۔ وزیر اعظم نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے وائس چانسلر سے بات کی اور صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فوری ریاستی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھیجا تاکہ وہ کیمپس میں اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر سکے۔ کورونا کے علاج کے بنائے گئے سینٹر کا معائنہ کر سکے۔ مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور کورونا مریض کے لیے جو سہولت میسر ہے اس کی مانیٹرنگ کر سکیں اور وزیر اعلیٰ نے کورونا مثبت مریضوں کی حاصل موجود سہولت کا خود سے جائزہ لیا اور اس کی جانچ کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وائس چانسلر اور باقی ممبر سے بھی ملاقات کی اور صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو جو رپورٹ ملی تھی اور مبالغہ آمیز اور گمراہ کن تھی، وائس چانسلر نے وزیر اعظم کو حقیقی تصویر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اموات کی اخباری اطلاعات میں طویل عرصے سے ریٹائرڈ پروفیسرز کے نام شامل تھے جو علی گڑھ میں نہیں رہتے تھے۔ وہ زیادہ تر دل کے دورے اور فالج کے باعث فوت ہوئے تھے۔ صرف 16 اموات کی تصدیق کووڈ سے ہوئی ہے۔ ان میں سے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج اسپتال AMU میں انتقال کر گئے، 3 شہر کے نجی اسپتالوں میں اور 4 شہر کے باہر فوت ہوئے۔ وزیر اعظم نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مداخلت کے بعد کیمپس میں موجود سہولیات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ کیمپس میں ذاتی طور پر سہولتوں کی بہتری کو یقینی بنانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے شکریہ ادا کیا۔ PM نریندر مودی AMU کو یقین دلایا کہ یونیورسٹی کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی کی مکمل مدد فراہم کی علاوہ عظیم وائس چانسلر نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملی طور پر کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ در حقیقت وہ دسمبر میں AMU تاسیس سالہ تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم کو موصولہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کووڈ سے متعلق صورتحال خراب ہے اور بہت سے اساتذہ اور کارکنوں کی کورونا سے جان چلی گئی۔
اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کھلم کھلا خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ناظرین، سعودی وزیر خارجہ نے اسلام کے مقدس مقامات کی تقدس کی پامالی کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ناظرین، عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے واضح حقوق تلف کر رہا ہے۔ ہم یروشلم میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں پر قبضے کی مذمت کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ اتوار کو OIC کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرقی یروشلم فلسطینیوں کی زمین ہے جس کو کسی طرح کا نقصان ہم قبول نہیں کر سکتے۔ شہزادہ فیصل نے عالمی برادری سے اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کے سامنے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کہا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خلاف اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم OIC نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عرب نیوز OIC ویب سائٹ کے مطابق OIC نے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں اس مطالبہ کیا کہ فلسطینی شہریوں اور ان کی املاک پر جاری حملے فوری بند کیے جائیں۔ یہ حملے عالمی قانون اور مسئلہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں میں ملوث ہیں۔ OIC نے کہا ہے کہ اسرائیل خصوصاً غزہ اور تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں وحشیانہ فوجی حملوں کے نتیجے میں فلسطین عوام کے خلاف منظم کرائم سے پیدا ہونے والی صورتحال کا پوری طرح ذمہ دار ہے۔ OIC نے مشرقی القدس میں مکانات سے سینکڑوں فلسطینی خاندانوں کو باہر کرنے، خصوصاً شیخ جرح کے حالات بگاڑنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلام کے مقدس مقامات کی پامالی اور مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ملٹری آپریشن کو روکنے اور دو ریاستی حل پر مبنی امن مذاکرات بحال کرنے میں اپنی ذمہ داری نبھائے۔ OIC کا ورچوئل اجلاس وزرائے خارجہ کی سطح پر ہوا جو سعودی عرب کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ اتوار کو ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں 42 فلسطینی ہلاک ہوئے جن میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اتوار کو ہوا۔ OIC کے اجلاس کے دوران فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات عربوں، مسلمانوں اور بین الاقوامی قواعد پر حملہ ہیں۔ فلسطینی عوام اسرائیل کی جانب سے نسلی عصبیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ظالمانہ دھماکوں کی وجہ سے غزہ میں 10,000 سے زائد فلسطینی اپنے گھروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد زخمی ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ بوڑھے، بچے، خواتین ان کے حملوں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر معاشی اور سیاسی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس سے خطاب میں ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ میں حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل خود ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ترکی نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ جس کو تو اسرائیل نے نظر انداز کیا۔ اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا کہ OIC فلسطین میں جاری فلسطینی جارحیت رکوانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسرائیل فوج نہتے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا نہتے فلسطینیوں پر ظلم انسانی حق کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے بے گناہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جائے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا غیر قانونی استعمال رکوانے، غزہ پر بمباری فوری طور پر رکوائی جائے۔
کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانس نے اتوار کے روز اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع ختم کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں سمیت معصوم شہریوں کی حالیہ دنوں میں ہونے والی ہلاکتیں جو ناقابل قبول ہیں۔ پوپ فرانس نے ہفتے وار خطاب میں امن کی اپیل کی اور جاری کشیدگی کو ذمہ داری کے ساتھ ختم کرنے اور امن کا راستہ اپنانے کے لیے کہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے غزہ کی صورتحال پر بات کی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک عمارت کے تباہ ہونے کی چند گھنٹوں کے بعد کیا تھا۔ اس عمارت میں امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس اور دیگر میڈیا اداروں کے دفاتر قائم تھے۔ اسرائیلی اور فلسطین کے درمیان حالی کشیدگی کے نتیجے میں 47 بچوں سمیت 200 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کے مطابق اس کے 10 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں استحکام۔ 24 کیرٹ سونے کی قیمت 222 ریال 20 حلالہ فی گرام ہو گئی ہے۔ عید کی تعطیلات کے بعد سعودی عرب کی مارکیٹ میں آج پیر کو سونے کی قیمت میں عمومی استحکام دیکھا گیا، جبکہ صرف 24 کیرٹ کی سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت اضافے کے بعد 222.20 ریال فی گرام ہے۔ اس کے بالمقابل مقامی مارکیٹ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ سونے کی قیمت 194.13 ریال رہی ہے۔ اسی طرح 18 کیرٹ سونے کا 1 گرام 166.65 ریال، جبکہ 14 کیرٹ کا 1 گرام 129.62 ریال رہا۔ واضح رہے کہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں آج اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، اندرون ملک میں سمندری طوفان ٹاکٹائی سے 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ریاست کے کیرالہ میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 23 ماہی گیر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سمندری طوفان ٹاکٹائی کے سبب ہونے والے بارشوں اور طوفانی ہواؤں سے اندرون ملک میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین، طوفان ٹاکٹائی طوفان انڈیا کے مغربی ساحل سے شمال کی طرف سفر کر رہا ہے، جو کہ شدید بارشوں، طوفان اور تیز ہواؤں کا باعث بن رہا ہے۔ حکام نے ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ گوا، ممبئی اور کیرالہ میں طوفانی ہوائیں اور موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان پیر کی رات تک گجرات کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق کرناٹک میں شدید بارشوں سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اتھارٹی کے حکام کے مطابق ریاست میں کئی گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ پڑوسی ریاست کیرالہ میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 23 ماہی گیر لاپتہ ہوئے ہیں۔ گجرات کے ساحلی اضلاع میں 75,000 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق گجرات میں جاری ویکسینیشن مہم پیر اور منگل کو معطل رہے گی۔ طوفان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب انڈیا پہلے ہی سے کورونا وبا کی تباہ کن لہر کا سامنا کر رہا ہے اور ملک کا نظام صحت کورونا کے بوجھ تلے درہم برہم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ آبادی 130 کروڑ آبادی والے ملک میں اتوار کو 3,11,170 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 4,000 افراد اس وبا سے ہلاک ہو گئے۔ ملک میں اب تک اس وبا سے 2,70,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ گزشتہ سال مئی کے مہینے میں اس پر سائیکلون امفان کی وجہ سے مشرقی انڈیا میں 110 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ شاہ محمود سے فلسطینی سفیر کی ملاقات، مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر فلسطینی سفیر سے اظہار تعزیت کیا۔ پاکستان میں تعینات فلسطین کے سفیر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پیر کو فلسطین کے سفیر احمد جواد امین ربیعی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فلسطین میں
امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کی ہلاکت پر فلسطینی سفیر سے اظہار تعزیت کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت کو رکوانے کے لیے ہم مسلم ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ روابط جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے فلسطینی صدر محمود عباس اور میں نے فلسطینی وزیر خارجہ سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں حق خود ارادیت کی جد و جہد میں پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر خارجہ نے فلسطینی سفیر کو فلسطین میں اسرائیلی حملے رکوانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ فلسطین کی پرامن حل کے لیے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ہونے والے رابطے سے آگاہ کیا۔ فلسطینی سفیر نے اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی جانب سے بھرپور حمایت اور اظہار یکجہتی پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطینی سفیر نے فلسطین میں جاری جارحیت کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ کی سفارتی کاوشوں کو سراہا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بھیانک آگ، ایک شخص زندہ جل گیا اور 4 افراد شدید طور پر آگ میں جھلس گئے۔ حیدرآباد کے حیدر گوڑہ علاقے میں ایک مکان میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص زندہ جل گیا جبکہ دیگر 4 افراد جھلس گئے۔ یہ حادثہ اونتی نگر علاقے میں پیش آیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اے سی میں شارٹ سرکٹ لگنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ جس وقت یہ حادثہ رونما ہوا اس وقت مکین محو خواب تھے۔ ناظرین، مرنے والے کی شناخت گوری ناتھ کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ فائر بریگیڈ عملے کو طلب کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس اس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک کیس بھی رجسٹرڈ کی ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے وزیر نے خانگی دواخانوں کو وارننگ جاری کی ہے۔ ناظرین، تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے کہا ہے کہ کورونا مریضوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکاری مشنری ان کو مناسب علاج کی فراہمی کے پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھمم ضلع میں اعلیٰ اختیاری کمیٹی کا اجلاس ضلعی سطح کے عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا گیا جس میں خانگی دواخانوں میں آکسیجن کی دستیابی، بستروں، دواؤں، وینٹیلیٹرز اور ریمڈیسیور انجیکشن کی دستیابی کے مسئلے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر انہوں نے خانگی دواخانوں پر زور دیا کہ وہ حکومت کے اصولوں کے مطابق مریضوں کا علاج کی سہولتیں فراہم کریں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی انتباہ دیا کہ کورونا متاثرین کے علاج میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی پر خانگی دواخانوں کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، انہیں بلیک لسٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے خانگی دواخانوں سے اپیل کی ہے اس کورونا وبا کووڈ-19 کے دوران وہ بہتر طور پر مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ ریاستی تلنگانہ کے صحافیوں کو کووڈ فرنٹ لائن واریئرز سے تسلیم کیا جائے۔ فری پریس ایڈیٹرز اینڈ جرنلسٹ فیڈریشن کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ۔ ناظرین، فری پریس ایڈیٹرز اینڈ جرنلسٹ فیڈریشن نے حکومت تلنگانہ سے اپیل کی ہے کہ وہ صحافیوں کو فوری طور پر کووڈ فرنٹ لائن میں واریئرز خدمتگاروں کی حیثیت سے تسلیم کرے اور وبا کے دوران مرنے والے صحافیوں کے ورثاء کو 20 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کرے۔ کورونا کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات پر صدر فیڈریشن جناب طاہر رومانی نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تاہم حکومت کی جانب سے ریاست بھر کے صحافیوں کے ساتھ اپنائے گئے رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں پریس کونسل آف انڈیا نے بھی مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے
زور دیا ہے کہ وہ صحافیوں کو کووڈ سے جنگ لڑنے والے کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے ان کے لیے خصوصی مراحت کا اعلان کرے۔ فیڈریشن کی جانب سے ہنگامی طور پر منعقد کیے گئے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طاہر رومانی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت روز اول سے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے صرف وعدے کرتے آ رہی ہے، لیکن ان وعدوں کو کبھی پورا نہیں کیا گیا ہے۔ جنرل سیکرٹری فیڈریشن آصف علی نے فیڈریشن کے ذمہ داروں اور اراکین کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اڈیشہ نے اپنے مسلمہ صحافیوں کو کووڈ فرنٹ لائن وارئرز تسلیم کرتے ہوئے انہیں 2 لاکھ روپیوں پر مشتمل ہیلتھ انشورنس اور کووڈ سے فوت ہونے والے صحافیوں کو ورثہ کو 15 لاکھ روپے ایکس گریشا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرز پر مدھیہ پردیش، گوا، بہار اور تامل ناڈو حکومتوں نے بھی صحافیوں کو کووڈ فرنٹ لائن وارئرز کا درجہ دیتے ہوئے ان کی بھلائی کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہوئے خبروں کے کوریج کرنے والے صحافیوں کی خدمات کو تسلیم کریں۔ ناظرین، جوائنٹ سیکرٹری فیڈریشن صاحبزادہ سید مبارک اللہ برکت نے صحافیوں پر زور دیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران طبی ماہرین کی جانب سے دیے گئے رہنمائانہ خطوط پر ہی خبروں کے کوریج کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر میں 200 سے زیادہ صحافیاں کورونا کی دوسری لہر کی دوران پازیٹیو ہوئے ہیں، جبکہ متاثرہ صحافیوں میں 10 سے زائد صحافیوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ کہ تلنگانہ حکومت نے مرنے والے صحافیوں کے ورثہ کو فی کس 2 لاکھ روپے ایکس گریشا کا اعلان کیا ہے، تاہم یہ رقم کافی نہیں ہے۔ فیڈریشن نے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ پازیٹیو پانے والے صحافیوں کو 2 لاکھ روپے مالی امداد اور کارپوریٹ دواخانوں میں مثبت علاج، جبکہ فوت ہونے والے صحافیوں کے ورثہ کو 20 لاکھ روپے ایکس گریشا منظور کی جانی چاہیے۔ فیڈریشن نے حکومت پر زور دیا کہ وہ صحافیوں کے لیے کورونا ٹیکہ اندازی کا علیحدہ طور پر نظم کرے تاکہ 100% ٹیکہ اندازی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس اجلاس میں فیڈریشن کے مشیر اعلیٰ سید حیدر علی رضوی، نائب صدر ایس کے حسینی اقبال کے علاوہ دیگر ذمہ داران اور اراکین بھی موجود تھے۔